अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉक टुडे के साथ मैं हूं आपके मेज़बान किंजा बशीर। नाज़रीन, पाकिस्तान और हमारा मुल्क जो है इस वक्त बड़े ही फैसला कुन मरहले में है और सियासी सूरत हाल भी बड़ी इधर उधर होती हुई नज़र आ रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगले 2 दिन जो है बड़े ही अहम करार दिए गए हैं। अगले 2 दिनों में क्या हो सकता है, ये अगले 2 दिन गुजर जाने के बाद ही पता चलेगा, जब तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। क्या तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है या नहीं होती है, क्या तहरीक अदम एतमाद के नंबर पूरे होते हैं या नहीं होते हैं, ये तहरीक अदम एतमाद पेश होने पर ही पता चलेगा। इसके लिए हमें 2 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज दूसरी जानिब जो है वजीर आजम इमरान खान की तरफ से जो आज खिताब किया गया, जो बड़ी देर के बाद हुआ, कुछ वजूहात के बायस मौखर किया गया कुछ देर के लिए, और पहले होना था रिकॉर्डेड, लेकिन उसके बाद वो लाइव किया गया है। और वजीर आज़म इमरान खान के तरफ से कहा गया है कि ना तो कभी किसी के आगे झुका हूं और ना अपनी कौम को, अपनी आवाम को कभी किसी के आगे झुकने दूंगा। हमेशा डट के खड़ा रहा हूं, चोरों का, डाकुओं का डट के मुकाबला किया है और आगे भी करता रहूंगा। आखिरी गेम तक खेलूंगा, वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है। और कहा गया है कि किसी भी सूरत में बैनुल अक़वामी ताकतें जो हैं, जिनकी तरफ से एक खत मौसूल हुआ है कल ही, और जो ताकतें हैं जो मुझे हटाने के लिए लगी हुई हैं, इस कौम को गिराने के लिए, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए लगी हुई हैं, उन बैनुल अक़वामी ताकतों को मैं किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने दूंगा। ये क्या सूरत हाल है इस वक्त? वजीर आज़म क्या चाह रहे हैं कि ये भी बातें गर्दिश कर रही हैं कि वजीर आज़म ऐसे चाह रहे हैं कि ओपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश किए बगैर ही कोई और रास्ता दिखा दे वजीर आज़म को, किसी और रास्ते के जरिए ही वजीर आज़म को हटा दिया जाए। वजीर आज़म ऐसा भी चाह रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं यूनुस बाट साहब, सीनियर तज्कियाकार हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, बताइएगा कि आप क्या देखते हैं कि वजीर आज़म अभी भी कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करने की तवक्को रख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैडम किंजा, सूरत हाल दिन ब दिन जो पहले बदल रही थी, अब काफ़ी आपने देखा होगा कि पिक्चर क्लियर हो गई है। और अब जो अपोजिशन जमातें हैं, जो मुतहिदा अपोजिशन है, उनके पास नो कॉन्फिडेंस के लिए जो वोट की उन्हें ज़रूरत थी, जो तादाद मतलूबा उन्हें मुयसर थी, उन्होंने पूरी कर ली। और उसके बाद अब मुतहिदा अपोजिशन का ये दावा है कि अब जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, वो कहते हैं कि जी इनकी आईनी हैसियत ख़त्म हो चुकी है। हाँ, और अब ये अपना एक जो इत्माद है वो खो चुके हैं। अब इन्हें हम किसी सूरत भी नहीं रहने देंगे। वो अब आपने देखा होगा कि जो आइंदा का इजलास है उसमें वोटिंग हो जाएगी, लेकिन ये जो चीजें साथ एक सामने मरासला आ गया। पहले कई दिनों से ये चल रहा था, इत्तेहादी जो है वो किसका साथ देते हैं, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बड़ा जोड़ तोड़ होता रहा। इक्तदार में बैठे लोग भी अपने इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश करते रहे, अपोजिशन जमातें भी इस पे पूरी कोशिश करती रही कि किसी तरीके से वो इमरान खान के खिलाफ जो अदम इत्माद लेके आए हैं, उसकी कामयाबी के लिए जितने भी मैक्सिमम लोग हैं अपने साथ लगा के 172 ही नहीं, इससे ज्यादा वोट जो है वो सामने ला सकें और इमरान खान को फारग करके अपना वज़ीर आज़म ला सके। इसमें वो काफी हद तक कामयाब है। और इक़्तिदार में बैठे लोग, वज़ीर आज़म की टीम जो है वो भी अभी तक ये दावा करती नजर आ रही है कि वो डटकर मुकाबला करेंगे, और वो भी अपनी इस शिकस्त को कबूल नहीं कर रहे। इसी दौरान एक मरासला सामने आ गया, और उस मरासले की सूरत में एक दिन कबल वज़ीर आज़म ने खिताब का कहा था, जो कि नहीं हो सका। आज वो खिताब किया गया है। आज वज़ीर आज़म ने जो अपना खिताब किया है उसमें अपने उन्होंने जो तहफ़्ज़ात हैं मुल्क के बारे में, जो चीज़ें सामने आई हैं, उसने बड़ी खुलकर बयान की है। और उसने बड़ा वाज़ेह अपना मौक़िफ़ जो बयान किया है, उसका कहना यह है कि वो सियासत में जब आए थे तो बहुत से लोगों का अभी तक उनसे ये सवाल जो है वो है कि आप क्यों सियासत में रहना चाहते हैं। जी। वो कहता है जी लंदन जो कि मेरा दूसरा घर था, हाँ जी। आज भी मेरा दूसरा घर है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने दुनिया की हर चीज, वो कहता है कि बड़ी करीब से देखी है। जी जी। तो मैं इस कौम को किसी सूरत भी नीचा होते हुए, किसी के सामने झुकता हुआ नहीं देखना चाहता। उसका बड़ा सेंटेंसेस जो है, उसका मौक़िफ़ जो है बड़ा वाज़ेह है। और वो कहता है कि ये जो मुतहिदा अपोजिशन मेरे सामने खड़ी हुई है,
یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے جس کے نتیجے میں یہ لوگ اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ سازش کا حصہ بننے کے لیے جو اعلی کار بنائے جا رہے ہیں یہ ملک کا سوچیں، یہ اس پر توجہ دیں کہ وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا آج کے خطاب میں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں جو لڑ رہا ہوں یہ قوم کے خاطر لڑ رہا ہوں، اپنی قوم کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دوں گا۔ اچھا، وہی آپ کی بات میڈم کنزا، یہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ میں کسی صورت بھی یہ کہیں کہ شکست قبول کر لوں یا یہ کہیں کہ میں ریزائن کر دوں، میں نہیں کروں گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اگر وزیر اعظم نہیں بھی رہتا تو میرا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ میں اس قوم کے لیے لڑتا رہوں گا، وہ سڑکوں پر آئے، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے، وہ یہ کہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ملک کے لیے خیر خواہ نہیں ہے، یہ بیرونی ممالک کے جو کردار ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، یہ ملک کا سودا کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان کو یہاں تک کہنے کو تیار ہے کہ یہ لوگ ملک کے حق میں نہیں ہیں۔ اور آج کا خطاب جو اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے پیچھے کس کی سازش ہے، وہ خط کہاں سے آیا، اس نے باقاعدہ امریکہ کا نام لیا آپ کے سامنے، تو اب تو وہ کوئی چیز چھپائی نہیں گئی۔ اور ہمارے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نیشنل جو ہمارا ایک اجلاس ہوا ہے جو اس کے حوالے سے جو ہماری ادارے ہیں جو ملک کے معاملات کو دیکھتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، نیشنل سیکورٹی ڈیفنس کا جو اجلاس ہوا ہے وہ اجلاس میں بھی یہ چیزیں ساری سامنے لائی گئی ہیں۔ نیشنل سیکورٹی کے اجلاس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کے اعلامیے کے مطابق بھی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ بالکل دھمکی امیز مناظرہ ایک سفیر کی جانب سے وہاں لکھا گیا، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ جی سر، ہمیں ابھی جوائن کیا ناصر اقبال صاحب نے۔ ناصر اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا، ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں۔ جی ناصر اقبال صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی ناصر اقبال صاحب بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ابھی کچھ دیر قبل ہی جو خطاب کیا گیا ہے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نہ میں کبھی خود جھکا ہوں اور نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا، کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ کیا وزیر اعظم کی جو اکثریت ہے وہ ختم ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ کیا وزیر اعظم کی حکومت کو جاتا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو بنیادی طور پر جو مسلمان کی فطرت ہے وہ حمیت کی آئینہ دار ہے، غیرت مند ہوتا ہے مسلمان اور خوددار ہوتا ہے، اور اگر اس کے اندر غیرت نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان ہے۔ اور 7 دہائیوں سے کم و بیش ہم کہنے کو تو آزاد ہیں لیکن ہماری خارجہ پالیسی آزاد نہیں تھی۔ ہم امریکہ کے مرہون محنت ہیں، وہاں سے ڈکٹیشن آتی ہے، بچہ یہ سمجھتا ہے جو ایک تاثر ہے پاکستان کے اندر، باقی لوگ تنزن کہتے ہیں، جب کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے، کوئی حکمران آتا ہے تو کہا جاتا ہے جی امریکہ لے کے آیا۔ ایون دین بڑی شرمناک بات ہے کہ پاکستان کی فوج کے بارے میں بھی لوگوں میں تاثر پایا جاتا ہے کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کوئی جرنیل نہیں آتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تاثر کو دفن کرنا بہت ناگزیر تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ذوالفقار علی بھٹو ایک جذباتی شخصیت تھے اور ان کے کریڈٹ پر بہت کچھ ہے جو فراموش نہیں کیا جا سکتا، جسے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی مزاحمتی لیڈر آیا ہے، کوئی غیرت مند لیڈر آیا ہے جس نے نعرہ لگایا ہے آزادی کا، خود مختاری کا، خودداری کا، تو وہ عمران خان ہے۔ اور امریکہ ہمیشہ سے ہمیں اپنا بغل بچہ سمجھتا ہے اور اس کی اب بھی کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طرح دھونس دھاندلی سے، دباؤ سے ہمیں اپنے چنگل سے نکلنے نہ دے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ قدم اٹھانا ہی اور ایسا سوچنا ہی ایک اس کی آزادی کی نئی آزادی کی نوید ہے، اور یہ نوید انقلاب ہے۔ اور آپ اگر عام آدمی کی نفس پر ہاتھ رکھیں، اگر آپ عام آدمی کی نفس پہ ہاتھ رکھیں گے تو اس کی دھڑکنیں آپ کو یہ پیغام دیں گی کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایک آزاد، خود مختار اور خوددار ملک کی حیثیت سے اٹھے۔ اچھا سر، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں اتنی مداخلت کیوں کر رہا ہے، اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہا ہے، کیا فائدہ دیکھ رہا ہے اپنا پاکستان کے اندرونی معاملات میں؟ دیکھیں، وہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، پاکستان جغرافیائی اعتبار سے
جہاں پہ اس کا وجود ہے، اس کا جو جغرافیائی اس کا کہہ لیں حدود اربا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ چین کے لیے پاکستان کو استعمال کرے اور پاکستان اس کا زیر نگیں ہو، تو وہ تو خیر یہ باتیں ساری ماضی کا حصہ ہو گئی ہیں. لیکن بدقسمتی سے میں نے کل بھی آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ہمیشہ جو مضبوط سے مضبوط تر قلعے ہوتے ہیں وہ اندر سے کھلتے ہیں، اور جس قلعے میں میر جعفر نہ ہو، میر صادق نہ ہو، وہ قلعے ناقابل تسخیر ہوتے ہیں. اور امریکہ نے ہمیشہ اس کو وہ اگر دو میر جعفروں کو آواز دیتا ہے تو 10 لبیک کہتے ہیں. پاکستان کی تاریخ ہے، بلکہ شرمناک تاریخ ہے اسلامی ریاستوں کے حوالے سے، کہ یہاں پر میر جعفر، میر صادق بہتات سے پائے جاتے ہیں. اور جتنے بھی آج عہد حاضر کے میر جعفر ہیں، انہوں نے ٹیپو سلطان کے دور والے میر جعفر اور میر صادق کے انجام سے کچھ نہیں سیکھا. تاریخ بھی ان پر انہیں میں سمجھتا ہوں ان پر لعنت بھیجتی ہے، اور ہر دور کا جو غیرت مند مسلمان ہے وہ ایسے عناصر پر لعنت بھیجتا ہے، لیکن انہیں عبرت نہیں ہوتی. اور اب دیکھیے گا یہ جو چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر آج عمران خان نے، میں سمجھتا ہوں قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے، وہ ایک منتخب وزیر اعظم ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ چھپانے والی چیزیں ہیں، اور حقائق بتانے چاہیے لوگوں کو تاکہ وہ ہر چیز سے باخبر ہوں اور اپنے اور پاکستان کے بہتر اور روشن مستقبل کے لیے دور فیصلے کریں، درست اور دور فیصلے کریں. اور اس خطاب کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ نون لیگ کے کچھ لوگ کھڑے تھے، اور وہ ان کی جو ساری گفتگو تھی وہ ان سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ امریکہ کے ترجمان ہیں اور امریکہ کی صفائیاں دے رہے ہیں. تو مجھے بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ ایک پاکستان کا منتخب وزیر اعظم امریکہ کو للکار رہا ہے اور اسے جھنجھوڑ رہا ہے، بے نقاب کر رہا ہے، اور ہماری وہ جماعت جو نام نہاد جماعت جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم پاکستان کے خالق ہیں، معاذ اللہ پاکستان کے خالق بانی پاکستان تو حق رحمت سے جا ملے، اللہ تعالیٰ ان سب کی ارواح کو کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام دے. یہ جو اٹھائی گیرے اور ہائی جیکر ہیں، جو خان جن کا پاکستانیت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، کوئی کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم بانی پاکستان کی وارث ہیں. جی ناصر خان صاحب پلیز یہ بتائیے، جو آج کی چیزیں جو سامنے آئی ہیں، جو سیکورٹی کونسل کا ایک اجلاس ہوا ہے، اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس کی روشنی میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کا یہ کہنا کہ وہ آخری وقت تک لڑیں گے، وہ ہار نہیں مان رہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ایک چیزیں آپس میں طے کی جا رہی تھیں آج تو سامنے آ گئی ہیں کہ اپوزیشن اب یہ نہیں مان رہی، کہ یہ بھی سامنے بات آئی ہے کہ وزیر اعظم الیکشن کرانے کے لیے بھی تیار ہے. کیا اس میں کچھ طاقت ہے الیکشن کے لیے؟ کیا سیکورٹی کونسل کے اجلاس کے اعلامیہ کو میری رسائی ہوتی عمران خان تک، میں اگر میرا مشورہ ان تک جا سکتا تو میں کہتا کہ ایک لمحہ دیر نہ کریں اور الیکشن اناؤنس کریں، ایک لمحہ دیر نہ کریں اور الیکشن میں جائیں. لیکن خان صاحب ایسے حالات میں وہ الیکشن کا کیسے اعلان کر سکتے ہیں؟ صرف استعفے ہی دے سکتے ہیں. متحدہ اپوزیشن بات مانے تو پھر ہے نا، اب تو وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار نہیں رہا کہ وہ اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کا اعلان کر سکے. لیکن سر ان کی جانب سے یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں طریقے عدم اعتماد پیش ہو گئی ہے، لیکن وزیر اعظم کے پاس جو اختیارات ہیں وہ تو موجود ہیں. وہ اس بحران سے نکلنے کے لیے، میں کوئی آئینی ماہر نہیں ہوں، لیکن اگر ایسی گنجائش موجود ہے، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، میں کوئی آئینی ماہر نہیں ہوں، لیکن اگر ایسا رستہ موجود ہے کہ سب کے لیے قابل قبول ہو. اب یہ دیکھیں، یہ مفاہمت کی صورت میں تو موجود ہے، لیکن عمران خان کا یہ حق اب ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر سکیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے نمبر گیم کے علاوہ وزیر اعظم کے پاس ایسا کیا آپشن موجود ہے کہ وہ آخری بال تک لڑتے جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پر وہ پہلے ہی جیت چکے ہیں، ٹھیک ہے. جو ان کے خلاف عدم اعتماد ہے، اس پہ کوئی ایسی سنجیدہ ایلیگیشن نہیں ہے، الزام نہیں ہے، کوئی چارج شیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. مہنگائی پوری دنیا میں ہے، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مہنگائی ہماری اپنی پیدا کرتا ہے. کل بھی شاید اس پر بات ہوئی تھی کہ ہم نے اپنی خواہشات لامحدود کر لی ہیں، اور مجھے تو کوئی بندہ بھوکا نظر نہیں آتا. جگہ جگہ لوگ اب
آج سے جب ہم بچپن میں تھے تو ہمیں یہ لگژریز کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ برگر، یہ پیزا، اس طرح کی چیزیں، ناشتہ ہر چیز گھر پہ ہوتی تھی. اور ایک کمانے والا ہوتا تھا، 6-8 لوگ بڑے آرام سے عزت سے کھاتے تھے. اب سارے کمانے والے فقیر ہوتے ہیں. کیونکہ ہم نے برکت کی بجائے کثرت سے ہم نے، ہمارا جو ہدف ہے وہ کثرت ہے، برکت نہیں ہے. برکت اٹھا لی ہے ہم نے خود اپنے گھروں سے. تو مہنگائی آج بھی ہم اپنی ضرورتوں کو متعین کر لیں، خواہشات کو کنٹرول کر لیں تو مہنگائی آپ کو نظر نہیں آئے گی. اچھا خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان محب وطن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر کوئی بھی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو. ان کے اپنے ساتھی انہیں چھوڑ گئے ہیں، تو کوئی لوگ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. عمران خان بڑے یوٹر لیتے رہے ہیں اور لوگوں کے دل میں آج بھی ہے کہ یہ اپنا اقتدار بچانے کی یہ باتیں کر رہے ہیں، تو مقتدر قوتیں بھی خاموش ہیں. آخر کیا وجہ ہے پھر؟ یونس صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ماضی میں چلے جائیں، واقعہ کربلا سب سے بڑی ایک روشنی کا منبع ہے. امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادے کے ساتھ اور جو اپنے باوفا باصفا ساتھیوں کے ساتھ بڑی قلیل تعداد میں تھے، لیکن جو ان کا مد مقابل ملعون اور پلید یزید تھا وہ عددی اعتبار سے بہت بڑی تعداد میں تھا. لیکن بات ہوتی ہے نظریے کی، عقیدے کی. اور جو لوگ چھوڑ رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں وہ چھوٹ جائیں گے. وہ ان کی گاڑی چھوٹ گئی ہے. میں دیکھ رہا ہوں سیاست بدل رہی ہے. لوگ انہیں مسترد کر دیں گے، لوگ انتقام لیں گے ووٹ سے ایسے لوگوں سے. جی بالکل ناصر صاحب، وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بھی جدوجہد جو ہے جاری ہے اور اپوزیشن کی طرف سے بھی کوششیں جاری ہیں اور پورے زور و شور سے کوششیں کر رہی ہیں دونوں طرف سے پارٹیز. اس کا مزید کیا لاہے عمل ہوگا اس پہ بھی بات کریں گے، اور آگے بڑھتے ہوئے اس پہ بھی بات کریں گے کہ بیوروکریسی کا اس ساری صورتحال میں کیا کردار ہو سکتا ہے. لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جو سے بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم کی جدوجہد جو ہے پوری، اور دوسری جانب اپوزیشن کی کوششیں بھی اپنی طرف سے پورے زور و شور پر ہیں اور کوششیں ہر طرح سے کی جا رہی ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے تحریک عدم اعتماد. تو آنے والے وقتوں میں ہم کیا دیکھتے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے بیوروکریسی اس میں کیا اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس ساری صورتحال پر. بیوروکریسی کا کیا لاہے عمل ہے، اسی پر بات کریں گے. یونس صاحب بتائیے گا کہ پہلے جو ہم بات کر رہے تھے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے لے کے چلیں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وقت سے پہلے انتخابات ہو جائیں گے یا پھر وقت سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا جائے گا یا پھر انتخابات کی طرف چلے جائیں گے، جیسے ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میڈم اپنا ناصر اقبال خان صاحب آپ ہیں لائن پہ؟ جی جی ساتھ ہیں. جی خان صاحب، ہیلو ناصر صاحب کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی ان سے رابطہ منقطع ہو گیا، تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے ہمیں جوائن کریں گے. سر آپ اس کو کنٹینیو کیجئے. اچھا میڈم کنزا، صورتحال یہ ہے کہ جو گزشتہ 2 دن سے چیم گوئیاں ہو رہی ہیں اور اس پہ کوشش بھی ہو رہی ہے. ہم نے بھی اس سے پہلے پروگرام میں یہی کہا تھا کہ ایک جو دونوں طرف سے مفاہمت کا راستہ اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بلکہ یہ چیزیں سامنے آئی تھی کہ جو ہماری مقتدر قوتیں ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ ان حالات میں سیاسی بحران کو مزید آگے نہ جانے دیا جائے اور کوئی اس طرح کا محفوظ راستہ اپنا لیا جائے کہ ہم اس بحران سے بچ سکیں. اور اس کے لیے عمران خان سمیت ابھی وہ محفوظ راستہ جو ہے وزیر اعظم کو نظر نہیں آ رہا ہے کہیں. اب وہی میں بتانے لگا ہوں کہ اب تو یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ اب بھی یہ بات جاری ہے، کیونکہ اب یہ بات آئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے سامنے آئی ہے کہ مبینہ طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی محفوظ راستہ دے دیں. اگر اپوزیشن اپنی تحریک عدم اعتماد جو انہوں نے پیش کی ہے وہ واپس لے لیتے ہیں تو وہ یعنی کہ جو بات سامنے آئی ہے وہ کہنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں. بصورت دیگر انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو آج انہوں نے آپ کو ساری عوام کو ہمیں یہ چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے خطاب میں بتا دی ہیں. انہوں نے جو سفارتی خط تھا اس کا بھی جواب پتہ چلا ہے کہ دے دیا گیا ہے. سیکورٹی کونسل کا اجلاس بھی ہو گیا ہے، اس کی سیکورٹی کونسل کے اجلاس کا جو اعلامیہ تھا وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کنزا کہ دیکھیں یہ لوگ کل تک جو زیرو تھے، یہ کل تک لوگ جو ایک
जगह पे इकट्ठे एक टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं थे। पीडीएफ बनाई गई, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने दरमियान में छोड़ के चली गई। जी जी। नवाज शरीफ की वापसी का पीडीएफ पीपल पार्टी ने ये उसके लिए शर्त तय कर दी कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो वो आपका हिस्सा भी रहेंगे, इस्तीफे भी देंगे, सब कुछ करेंगे। अब ना नवाज शरीफ वापस आए हैं, अब ये सारी पीडीएम दोबारा एक टेबल पे कैसे इकट्ठी हो गई है? बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कोई ना कोई साजिश तो हुकूमत को गिराने के लिए तैयार की गई है। बिल्कुल। लेकिन काबिल तवज्जो बात ये है कि कोई भी सियासतदान, किसी सियासतदान में वो गैरत नजर नहीं आ रही कि अगर ये मुल्की मफाद की बात है तो उन्हें इमरान खान की बजाय एक एजेंडे पर इकट्ठा हो जाना चाहिए। सर ये जो एक एजेंडे पे इकट्ठा हो गए हैं, या अभी जो देख रहे हैं आप पीडीएम इन्होंने मूवमेंट एक बना ली है, आप क्या देख रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या ये तब भी एक साथ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, मुत्तहिद होके? ये इसके लिए तो किंदा इन्होंने आपस में तय किया हुआ है कि अगर हम यकीनन अब जो हालात हैं उसके मुताबिक तो वो कामयाब है। उनके पास जो अब अरकान की तादाद है वो तो 172 नहीं, वो तो कह रहे हैं 200 से भी ज्यादा हो गई है। 199 का तो उन्होंने बकायदा बता दिया है ना, नाम लिख के दे दिए उन्होंने। ये वो नाम है जो पीटीआई के मुनहरफ अरकान के अलावा उनके पास है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि अब वो नाकाम होंगे, बस सूरत दीगर कोई ऐसे हालात पैदा नहीं हो जाते। तो उसके बाद का लाहे अमल क्या होगा, जो आपका सवाल है कि आप कहती हैं कि इनका आपस में जो तरीकाकार है क्या ये इकट्ठे रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। बेनजीर दौर में जब बेनजीर जिंदा थी तो लंदन में एक अपना जो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी तय पाया था, जो तहरीर लिखी गई थी, उसके मुताबिक यही तय हुआ था कि जो भी हुकूमत आएगी, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या नवाज लीग की हो, किसी की हुकूमत को गिराया नहीं जाएगा, उसको पूरा टाइम दिया जाएगा, उसका वो मौका दिया जाएगा कि वो भरपूर अपनी हुकूमत के दौरान जो भी उसका लाहे अमल है, जो भी उसका एक मंशूर है, उसके मुताबिक काम कर सकेगी। ये वो जो इनका अपना चार्ट ऑफ अपना डिमांड ऑफ चार्ट डेमोक्रेसी का चार्ट था, तो वो तो बाद में आपने देखा होगा कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छा सर, जो शेख रशीद की जानिब से भी ये राय दी गई है अपनी और आइडियाज दिए गए हैं वजीर आजम इमरान खान को कि वक्त से पहले इंतखाबात करा लें। क्या जो वक्त से पहले इंतखाबात होंगे क्या उसमें वजीर आजम बच जाएंगे? क्या वो वजीर आजम के लिए प्लस पॉइंट देखते हैं? नहीं, अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो इस मुरासले की सूरत में जो लोग ये कह रहे थे कि इमरान खान की वजह से मुल्क में महंगाई है, इमरान खान जो है वो इस मुल्क के लिए जो कुछ तवक्कुआत लोगों की थी उस पर पूरा नहीं उतर सके। अवाम ये जो उससे तवक्कुआत किए हुए बैठी थी कि ये एक नया पाकिस्तान बना देंगे और यहाँ के हालात तब्दील हो जाएंगे, अब उन्हें यूरोप नहीं जाना पड़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और उन लोगों का जो एक जहन था उस पर इमरान खान तो पूरा नहीं उतर सके। 30 साल की जो सी खराबी है सर, 3 साल में कहाँ ठीक होने, तो वो बात करने लगे थे। वो तो इमरान खान का वोट बैंक जो है वो दिन ब दिन आपने देखा होगा कि इस तरह की सूरत पैदा हो गई थी कि जो जितने भी इस दौरान ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं ज्यादातर हुकूमत वो इलेक्शन जो है हार गई है, उन्हें शिकस्त हुई है जहां से भी वो इलेक्शन लड़े हैं। हाँ जी। तो अब जो सूरत एकदम से ये नई पैदा हो गई है, इसमें इमरान खान का ग्राफ बड़ा जरूर है। तो इसमें जो चीजें सामने आई हैं उसके मुताबिक इमरान खान खुद को बड़ा गैरतमंद सियासतदान करार दे रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें किसी तरह से भी इस मामले में कोई डर नहीं है। आपने देखा होगा कि उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें कत्ल करने की भी धमकियां मिल रही है, तो वो ये भी बता रहे हैं। लेकिन उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि मैं अपने आखिरी सांस तक लड़ूंगा, जान जाती है तो जाए। अच्छा सर, ये वाली जो सूरत हाल है ये सारी एक साइड पे और ब्यूरोक्रेसी एक साइड पे, आप ब्यूरोक्रेसी का इस सारी सूरत हाल में क्या किरदार देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी इसमें क्या अपना किरदार मजीद अदा कर सकती है? अच्छा, उसके लिए ये है मैडम किंदा कि ब्यूरोक्रेसी के मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ कि ब्यूरोक्रेसी तो पहले ही ये सारी चीज़ें देख रही थी और वो मुंतज़िर थी कि मुल्क में तब्दीली के लिए जो मूवमेंट एक अरसे से जारी है उनके अंदर तो ये हर वक्त चहम गोइयाँ होती रहती थी। हम जिस दफ्तर में भी जाते थे, किसी एडिशनल आईजी के पास जाते थे, किसी डीआईजी के पास जाते थे, तो वो हमसे ज़रूर ये सवाल करते थे कि अब क्या होने वाला है, क्या ये इमरान खान चला जाएगा, क्या अब नई हुकूमत आने वाली है। वो इस तरह की बातें तो एक यानी कि अरसे से कर रहे थे। अब जैसे जैसे ये इसमें आपने देखा होगा कि ये जो एक्टिविटीज ज़्यादा बढ़ी हैं जिससे एकदम से ये मुतहदा पोजीशन कायम होने के बाद सूरत जो अख्तियार कर गई है, अब उसी तरह ब्यूरोक्रेसी में भी एक वो लोग जिनके पास पोस्टिंग नहीं है, वो लोग
جو ان کے منظور نظر ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کے دور میں اچھی پوسٹوں پر تعینات رہے ہیں، اور آج وہ اگر تعینات نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ایک کھڈے لائن لگانے میں ان کا کردار ہے۔ اچھا سر، آپ آنے والے وقتوں میں بیوروکریسی میں بھی جو ہے اکھاڑ پچھاڑ دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلیاں ہوں گی، یہ سب کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں بیوروکریسی میں بھی؟ ہاں جی بالکل دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کا نام جب سے پرویز راہی کا آیا ہے تو بڑے لوگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو سی سی پی لاہور ہیں وہ آئی جی بن جائیں گے۔ وہ کیوں آئی جی بن جائیں گے اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرویز راہی کے وہ بڑے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اچھا، جو سی سی پی لاہور ہیں وہ ایڈیشنل آئی جی ہیں، کوئی 2 سال کا عرصہ ان کی ریٹائرمنٹ میں باقی ہے ابھی، تو وہ اب ان کے کئی لوگوں نے تو ان کو مبارکباد بھی دے دی ہے کہ پرویز راہی بننے کے بعد آپ آئی جی پولیس بن جائیں گے۔ تو وہ اب دیکھیں بنتے ہیں یا نہیں بنتے، وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز راہی بننے کی صورت میں یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، اور شہباز شریف کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ موجودہ آئی جی پولیس پنجاب جو ہے وہ اپنی سیٹ پر برقرار رہیں گے۔ یقیناً وہ چیف سیکرٹری بھی اپنا لائیں گے، یقیناً وہ آئی جی پولیس بھی اپنا لائیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سندھ میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اور یقیناً نہیں ہوگی، وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ سندھ ان کی جو ہے اتحادی جماعت ہے، تو یہ ساری صورتحال پنجاب کی اور دیگر صوبوں میں اکھاڑ پچھاڑ ہوگی اور بڑی وسیع پیمانے پر ہوگی۔ اور پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا 3.5 سال کے دوران کسی بھی سینئر افسر کو ایک جگہ ٹک کر کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، روز تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ اور اب لوگ یہ سمجھے کہ جیسے ہی اب نئی حکومت اگر قائم ہوتی ہے تو پھر سے ایک دفعہ جو ہے مرحلہ شروع ہو جائے گا، ایک دفعہ پھر سے دیوار بنائی جائے گی اور پھر گرائی جائے گی۔ جی بیوروکریسی میں پھر سے تبادلے ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جو کئی لوگ تو ایسے ہیں انہوں نے ان کے جا کے باقاعدہ درباری بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کے دروازوں پہ ماتھے ٹیکنے شروع کر دیے ہیں، انہوں نے سلام اور جناب خوشخبری اور انہوں نے مبارکباد کے پیغام بھی بھجوا دیے ہیں۔ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جناب ہم آپ کی وجہ سے آج جو ہے وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں کہ اللہ آپ کو وزیر اعظم بنائے، کوئی کہہ رہے ہیں جی منتظر ہیں اللہ آپ کو وزیر اعلیٰ بنائے۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، بیوروکریسی میں تبادلے متوقع ہے، چاپلوسیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، بالکل چل رہی ہیں جی، اور بالکل اس کے ساتھ ساتھ وہ باقاعدہ جو ہے وہ اپنے جو بھی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو کوئی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن جو ہے ہر محکمے میں ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ، بیوروکریسی ہو، حکومت ہو، اپوزیشن ہو، ہر جگہ پہ کرپشن ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کی جدوجہد بھی ساتھ ساتھ جاری ہے، اور اپوزیشن کی طرف سے بھی ان کی پوری کوششیں جاری ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے، اور ان کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ان کے پاس 172 نہیں بلکہ 200 کی تعداد سے بھی زیادہ اتحاد وہ اپوزیشن کے جو نمائندے ہیں یا تعداد ہے لوگ ہیں ان کے پاس اکٹھی ہو چکی ہے، اور وہ تحریک عدم اعتماد لا کے ہی رہیں گے، تحریک عدم اعتماد کامیاب بنا کر ہی رہیں گے۔ لیکن اس کے لیے 2 دن جو ہیں ابھی باقی ہیں، ان 2 دنوں میں کیا ہوتا ہے اور ان 2 دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے یہ آنے والے وقت پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان کنزا بشیر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔